हमारे ईमान के मुताबिक बाप, बेटा और रूह कुदस जो तीन हमारे ईमान के अकुनम हैं, जो तीन पर्सन्स हैं, उनमें से एक है। और इसलिए हम उसे खुदावंद कहते हैं और अपना मालिक जानते हैं। और उसने इस कलाम के मुताबिक जो हम सीख रहे हैं यीशु के बारे में, इसमें हमें पता चला है कि वो सचमुच हमारा मालिक है, बल्कि वो हमारा खुदा है। जैसे अभी मेरी बहन दुआ कर रही थी, तो वो सचमुच हमारा खुदा है और उसने हमें चुन लिया है ताकि हम उसकी भेड़े बने, उसके खादम बने और उसके लोगों को उसके साथ लेके चलें। आज मैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, पिछले हफ्ते जब मैंने अपना सबक ख़त्म किया था, जी हाँ, तो उस वक्त मैंने जो एक ऐसे शख्स का जो बैत हस्दा के पास जो पूल है, जो चश्मा है, जिस पर लोग आते थे और पानी में जब पानी हिलता था तो अंदर जाते थे तो वो शिफा पाते थे, वहाँ एक 38 साला मरीज को शिफा दी। तो यहाँ तक मैंने सिखाया था। तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए आगे खुदावंद की अलूहियत को देखेंगे। खुदा इलाही है, यस्सु इलाही है, और उसने इस बात का बरमला इजहार भी किया है और खुलकर कहा भी है। तो अजीजों, क्या हुआ कि जब यीशु ने उसे शिफा दे दी और कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो वो जो पहले तो वो पता नहीं था उसको कि ये यीशु है, क्योंकि जब यहूदियों ने उससे पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं पता मुझे किसने शिफा दी है। लेकिन जब दोबारा यीशु से मिले, जी हाँ, तो उसे 14वीं आयत यूहन्ना की रसूल की इंजील 5 बाब की 14वीं आयत में, तो यीशु ने उसे कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। यहाँ मैंने ख़त्म किया था पिछली दफ़ा। तो उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने जाकर यहूदियों को बताया और यहूदी इस बात से बहुत नाराज़ हो गए, बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि खुदावंद यीशु जो है शिफा के काम जो है वो सब्त के दिन करता है, और वो सब्त का दिन था। और उसने अपने उस शख्स को जो शिफा पा गया था उसे कहा कि तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और वो वही कर रहा था जो यीशु ने उसे हुक्म दिया था। 38 साल का मरीज, उसे तो कुछ भी करने को कहेंगे तो वो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 15वीं आयत में, उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। 16वीं आयत, इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्त के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो अब ये कि यहां से मसला खराब हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु ने अपने आप को खुदा का बेटा कहा, और यहूदी जो है वो लोग जो है इस बात को समझते हैं, यहूदी इस बात को जानते हैं कि खुदा का बेटा होना उनके लिए ब्लास्फेमी थी। तो 18वीं आयत बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान करते, इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सब्त का हुक्म तोड़ता है बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। ये मसला था, ब्लास्फेमी थी उनके लिए ये, जब यीशु ने कहा कि वो मेरा बाप है, वो भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, कोई रेस्ट नहीं है, ठीक है। जो आराम है, सब्त का आराम, खुदा यीशु ने उसके बारे में बाद में बताया, सिखाया कि वो भी आने का है, अभी वो आया नहीं है, तो वो बाद में हम सीखेंगे उसके बारे में। लेकिन खुदावंद यीशु जो है इस बात के सबब से, क्योंकि उन्होंने उसको और ज़्यादा फिर सताना शुरू कर दिया, फिर यीशु ने
انہیں تعلیم دی سبت کے بارے میں، اور انہیں بتایا، جیسے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل میں، اور اس کے 12 باب کی 1 سے 8 آیت تک. جی ہاں، متی رسول کی انجیل اس میں 12 باب کی 1 سے 8 آیت تک. یہاں میں یہ پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب یسوع کے شاگرد کھیت میں سے ہو کر گزر رہے تھے سبت کے دن، اور انہیں بھوک لگی تھی، وہ بالیں توڑ کے کھانے لگے. تو خداوند یسوع نے کو انہوں نے شکایت لگائی اور کہا کہ تیرے شاگرد وہ کام کیوں کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں ہے. یعنی بدنی محنت کا کام کر رہے ہیں، بالیں توڑ رہے ہیں. لیکن خداوند یسوع نے انہیں مثال دے کر کہی کہ جب داؤد بھوکا تھا اور وہ ہیکل میں گیا، تو وہ روٹیاں، نظر کی روٹیاں جو صرف کاہن کھا سکتے ہیں، اس میں سے اس نے کیوں کھائیں؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن خداوند یسوع نے پھر اس کے 7ویں آیت میں، متی رسول کی انجیل اس کے 12 باب کی 7 آیت، لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. عزیزو، خداوند یسوع جو خدا ہے وہی سبت کا مالک ہے. اسی لیے وہ سبت کو جو کچھ بھی کرنے کا حکم دے گا اسے کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے پھر. اور یہ بات انہیں بری لگی. خدا یسوع نے صرف یہی نہیں کہا، بلکہ آگے چل کر اگر ہم اسی بات کو مرکز رسول کی انجیل کے 2 باب میں دیکھیں تو وہاں بھی اس کی 2 باب کی 28 آیت میں اسی طرح سے خدا نے فرمایا، اور اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے نہیں بنا، نہ اس نے ان سے کہا کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے. ٹھیک ہے، بس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو سبت ہے وہ آدمی کے، تاکہ آدمی آرام کرے. ٹھیک ہے، لیکن آدمی سبت کے لیے نہیں ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو دکھ میں ڈالے رکھے. اگر اسے بھوک لگ گیا یا اسے کوئی پریشانی ہے تو وہ نہ کرے. تو خداوند یسوع یہاں پھر فرماتے ہیں کہ بس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے. اور پھر اسی طرح سے جب ہم لوکا رسول کی انجیل میں اسی بات کو دیکھتے ہیں اس کے 6 باب میں، تو وہاں بھی خداوند نے ان لوگوں کو بتایا کہ جو سبت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہی ہے، اور وہی سبت کا جو مالک ہے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا، پھر اس نے ان سے کہا ابن آدم سبت کا مالک ہے. اور پھر آگے اس نے کچھ کر کے بتایا. کیا کیا وہاں؟ جب ہم اس کو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا داہنا ہاتھ سوکھ گیا تھا. رائٹ ہینڈ اس کا سوکھا ہوا تھا، یعنی کام والا ہاتھ اس کا سوکھ گیا تھا. اور فقی اور فریسی اس کی طاق میں تھے. اب وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب یہ کچھ کرے تو ہم اسے پکڑیں یا اس پر الزام لگائیں کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں. مگر اسے ان کے خیال معلوم تھے. بس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو. سب پبلک میں انہیں بیچ میں خداوند یسوع نے اس کو کہا کہ کھڑا ہو جا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم کیسے یسوع کے ساتھ کیا کریں، ہم اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تو کسی بھی طرح سے
ہماری بات جو ہے وہ مان نہیں رہا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع جب دنیا میں آئے تھے وہ اپنی ان ساری کوالٹیز کے ساتھ آئے تھے جو خدا باپ میں ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا باپ بھی کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو وہ جب وہ کام کرتا ہے تو خدا کے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ جب ہمیں سبت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، آرام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھی آپ نے کام نہیں کرنا، اس دن آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمیں اوور ٹائم مل جاتا ہے یا ایکسٹرا منی ملتی ہے کام میں، تو ہم سبت کو بھی دوڑ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی خداوند یسوع نے اس کام کی اجازت نہیں دی ہے۔ خداوند یسوع نے نیکی کرنے کی اجازت دی ہے، نیکی کے کام، بھلائی کرنے کے کام کے لیے خداوند یسوع نے اجازت دیا، نہ کہ اپنے جیب کو دیکھیں اور اس کی انکم کو بڑھائیں۔ اسی لیے خداوند کے حضور میں جب ہمیں سبت کے تعلیم کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں انہیں لک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کا جو 10 احکام ہے ان میں سے جو حکم ہے سبت کے بارے میں اس کو وہ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر وہ اس میں کام پر تو چلے جاتے ہیں لیکن گھر میں کچھ کام نہیں کرتے، یا کوئی نیکی کا کام اگر چرچ میں انہیں کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ نہیں کرتے، تو پھر وہ خدا کے حضور میں ریاکاری ہے۔ تو عزیزو، ہمیں ریاکاری نہیں کرنی ہے، ہمیں سبت کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے کہ جس سے خدا باپ کے نام کو جلال ملے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے چل کے خداوند یسوع اپنی الوہیت کو بیان کرتے ہیں خود اپنی زبان سے۔ ہم اسے کیوں الہی مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود ہمیں سکھا کر گئے ہیں، ان کی اپنی زبان کے الفاظ ہیں جن پر ہم نے سننا ہے، سوچنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہے، بہت سارے قومیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں یسوع کو خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں، خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اسی لیے ماننا ہے کیونکہ یسوع نے خود اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کھول لیں یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 5 باب کو، جی ہاں، اور اس کی 17 سے 47 آیت ہم دیکھیں گے آج، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم 16 اور 17 آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا، لیکن یسوع نے ان سے کہا میرا باپ بھی کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس لیے اس سبب سے یہودی سے اور بھی زیادہ قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو باپ کہہ کے اس کی برابری کرتا ہے۔ عزیزو، وہ برابری نہیں کر رہا تھا، وہ خدا کا بیٹا بن کے دنیا میں اس کی حکم کے مطابق سمیشن میں آیا تھا تاکہ اس کام کو جس کی ڈیوٹی لگا کے خدا باپ نے اسے بھیجا تھا اسے پورا کرے، یعنی آپ کے اور میرے لیے اپنی جان کا فدیہ دے اور اس لہو کے ذریعے سے آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف کر کے اور خداوند کے پاس اس قربانی کو لے کر جائے تاکہ ہم خدا کے ساتھ اس رشتہ کو دوبارہ سے بحال کر سکیں جو آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے ٹوٹ گیا تھا۔ تو وہ کام کر رہے تھے اس لیے، ٹھیک ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں بیٹا ہوں اور میں باپ میں سے ہی نکلا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بتاتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو آگے لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برابری میں نہیں بلکہ وہ آلریڈی اس برابری میں تھا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ خداوند ہے۔ وہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے کیونکہ ان کے لیے مشکل تھا، وہ اس کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے حالات اور خیالات کے مطابق مسیح جو آنے والا تھا اس نے انہیں رومن بادشاہوں سے نجات دلانی تھی،
ان کی ایسی سوچ تھی. لیکن خداوند یسوع جب بیٹا بن کے آئے تو اس نے آپ کو اور مجھے گناہ کی غلامی سے آزاد کرایا. دنیا میں تو ایک جگہ سے غلامی چھوٹتی ہے، دوسری جگہ غلامی شروع ہو جاتی ہے.